अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त खैबर पख्तूनख्वा में और उसके बाद आने वाली उसकी वजूहात। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस सिलसिले में ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पहले फ़ेज़ में तो हमें बेशक शिकस्त हुई है, लेकिन दूसरे फ़ेज़ के अंदर मैं ख़ुद इस तमाम इंतखाबात की निगरानी करूँगा। लेकिन जहाँ इस वक्त इंतखाबात के हवाले से, इस शिकस्त के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, पार्टी के अपने अंदर भी काफ़ी गुफ्तगू हो रही है, वहीं पे डील की खबरें भी जो है वो गर्म हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने डील की कुछ बातें कही। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं कि जरदारी साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा था, फिर इसके बाद एक और खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले सुनिएगा आसिफ अली जरदारी साहब क्या फरमा रहे हैं। वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे, हम संभालेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान संभाल सकते हैं। अब ये आपने गुफ्तगू सुनी, वो फरमा रहे हैं कि जी हमारा ये कहना है कि पहले इसकी करो छुट्टी और उसके बाद फिर हमसे आके करो बात, उससे पहले कोई बात नहीं होगी, कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी आज एक चैनल ने ये रिपोर्ट किया कि जी उनके साथ भी मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं, लेकिन पहले फेज़ के अंदर, मुज़ाकरात के पहले राउंड के अंदर मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ जो चीज़ें मांग रहे हैं वो चीज़ें देना अभी बहुत मुश्किल है, जिसमें 3 महीने के लिए जो है वो आते साथ ही जो नया वज़ीर आज़म कोई आए वो आते साथ ही जो है वो इलेक्शन कॉल करे और 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवा दिए जाएँ, और इसके साथ साथ जो अगले इलेक्शन है उसके अंदर किसी और को ला के ना बिठाया जाए, ये भी नवाज शरीफ की डिमांड में शामिल है। और जो मुकदमात उनके ऊपर किए गए हैं शरीफ ख़ानदान के ऊपर, उनके हवाले से भी उसमें उनको क्लियरेंस चाहिए, जिसकी वजह से अभी तक ये मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए। ये मुज़ाकरात कौन कर रहा है? मौजूदा हुकूमत क्या इस वक्त सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस से ही परेशान है, या इन डीलों से, इन मुज़ाकरात के हवाले से भी परेशानी है? और आखिरकार अगर ऐसे मुज़ाकरात हो रहे हैं तो मौजूदा हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत, आखिर इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिका बुखारी साहिबा आज हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नासिर हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मलिका साहिबा आपसे मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी डील की। आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते हैं हमारे साथ फॉर्मूला बनाने की बातें हो रही हैं, वहाँ पे एक चैनल ये रिपोर्ट करता है कि नवाज शरीफ के साथ कोई डील होने की कोशिश हो रही है। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मौजूदा हुकूमत को क्या इसके बारे में पता भी है या नहीं पता? मलिका बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिका साहिबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मलिका साहिबा, ये दोनों लीडरान आपकी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके लीडरान हैं, और ये दोनों के साथ आखिर ये डील करने की बातें, ये फॉर्मूले बनाने की बातें आखिर क्यों हो रही हैं? जी थैंक यू मंसूर। पहली बात तो ये है कि कोई नई बात नहीं है। अपोजिशन के मोहतरम रहनुमा जो हैं ऐसे दावे करते हैं, कयास सराइयाँ होती हैं, ऐसी बातें करते हैं, जमहूरियत के दावेदार होते हैं। अब जरदारी साहब की बात ही को सुन लीजिए कि बारहा कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। एक तरफ जमहूरियत का दावा करते हैं, जमहूरी तकाज़ों का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैंने कहा है कि मुंतखब वजीर आज़म को इक़्तिदार से हटाओगे तो तुमसे बात होगी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज का ये हाल है कि आमिर की गोद में, डिक्टेटर की गोद में आपकी परवरिश हुई, सियासी परवरिश हुई, उसके बाद मरियम नवाज शरीफ एक जलसे में खुलेआम आईनी इदारे के सरबराह को मदऊ करती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाओगे, अगर मुंतखब वजीर आज़म के उसके ओहदे से मुस्ताफी कराओगे तो फिर आपसे बातचीत होगी। तो इन बयानात से खुलकर जो इनकी सियासत का महवर है वो सामने आ गया है, वो इक़्तिदार है। ये असूलों की बात नहीं कर रहे, ये इक़्तिदार की बात कर रहे हैं। मेरा इसमें सवाल है मलिका साहब, मेरा तो ये सवाल है कि आखिर चलें, ये तो ये चाहते हैं, ठीक है, आपके बकौल ये बहुत बुरे हैं और ये सब कुछ ये कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ ये बातचीत कर कौन रहा है? मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है। नहीं देखिए मंसूर, हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई बातचीत हो रही है। हाँ, ये चाहते जरूर हैं, इनकी कोशिश है, इनकी काविश है कि इक़्तिदार में आने का रास्ता मिले,
ان کی کاوش ہے, کوشش ہے, ان کی چاہت ہے کہ جس گیٹ کے سامنے ہم کھڑے ہونا چاہتے ہیں وہاں ہمیں کوئی مدعو کرے. ان کو کوئی مدعو نہیں کرنا چاہتا, اور یہ پرانا دور بھی نہیں ہے. اب جمہوریت بہت مضبوط ہو چکی ہے. جس عامر کا سہارا انہوں نے پہلے لیا تھا ویسا عامر ان کو دوبارہ نہیں ملے گا. تو یہ جو ان کی خواہشات ہیں ان کو اپنے پاس رکھیں. منتخب حکومت 5 سال مکمل کرے گی. یہ آئینی راستے سے, عوام کے مینڈیٹ سے اقتدار میں آنے کی کوشش کریں, اپنی سازشوں کو کم کر دیں, اور جو یہ کھچڑی پڑے ہیں اور جس قسم کی سیاست یہ کر رہے ہیں, آئی تھنک یہ افسوسناک ہے کہ ایک دن آپ ڈیل کی بات کرتے ہیں, پھر آپ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, پھر آپ خبریں چلواتے ہیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم اپنے منشور کو آگے بڑھا رہے ہیں, ہم اپنی سیاست کلیئر طریقے سے کر رہے ہیں, اور ان کو جو کرنا ہے یہ کریں, لیکن نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور نہ ان کو کوئی ڈیل ملے گی. ان کو اپنے آپ کو الیکٹ کروانے کے اوپر, سیاست کو بہتر کرنے پہ فوکس کرنا چاہیے. اگر آپ یہ فرما رہی ہیں کہ ڈیل نہیں ہو رہی ہے, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, کوئی ڈیل نہیں کر رہا, تو پھر اگر کوئی جو چینل یا جو صحافی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جی اس قسم کی واردات اس وقت لندن کے اندر جاری ہے یا جاری تھی پچھلے چند دنوں میں, تو آپ کو تو پھر اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ اتنی بڑی خبر ایک موجودہ, جس طرح آپ نے فرمایا, ایک موجودہ منتخب حکومت کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو آپ کو تو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. منصور, ہم تو چاہتے ہیں, اور لیکن ہم ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے محترم اینکرز کو, جرنلسٹ کو, اپنے میڈیا کے بہن بھائیوں کو. ہم نے تو بارہا کہا ہے کہ پاکستان کے اندر حد تک عزت کے کیسز کو, پاکستان کے اندر ڈیفیمیشن کے قانون کو, پاکستان کے اندر جو آزادی رائے کے آئینی تقاضے ہیں جو باقی جمہوریت کے اندر ہوتے ہیں, ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کیا کریں کہ ایک عورت ہے جو میڈیا مینجمنٹ کرتی ہیں, جن کی آج بھی آڈیو لیک سامنے آئی ہے, وہ میڈیا کو مینج کر انتشار پھیلاتی ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ تقاضے بہتر ہوں, ہم تو چاہتے ہیں کہ میڈیا کی جو آزادی رائے کا اظہار ہے وہ بہتر طریقے سے ہو, لیکن حکومت وقت سارا دن ایک پٹیشن لیے دنیا کے ہر کورٹ کے باہر تو کھڑے ہو نہیں سکتے. ہم اپنی کوشش کو جاری رکھیں گے, اپنے منشور کو آگے بڑھائیں گے, اپنی حکمت عملی کو بہتر کریں گے, پاکستان کی معیشت کے اندر بہتری لے کے آئیں گے, اپنے ورکر کو مضبوط کریں گے, اور انشاءاللہ 2023 میں انتخابات میں بہتر طریقے سے جائیں گے. ہم جو ان کی باتیں ہیں ان کے اوپر فوکس نہیں کریں گے. میں انتخابات کے اوپر بھی آتا ہوں. ناصر حسین شاہ صاحب, سر زرداری صاحب فرماتے ہیں جناب, وہ ہمارے پاس آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں جی فارمولا بنائیں. یہ کون کہہ رہا ہے سر فارمولا بنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سر یہ تو قابل عزت و احترام زرداری صاحب ہی بتا سکتے ہیں, ہمیں تو کسی فارمولے کی پتہ نہیں ہے. اچھا, لیکن میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جو باتیں ابھی ملکہ صاحبہ کر رہی تھیں, اور ظاہر ہے اب ان کو کرنی ہے, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, اور یہ جتنے ایشوز ہوئے ہیں, آپ جو رزلٹ آئے ہیں ابھی کے پی میں بلدیاتی انتخابات, یا اس سے پہلے جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں پنجاب میں, ان کے رزلٹ کے بعد تو اب یہ صرف باتیں ہی رہ گئی ہیں. جو جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ 2023 میں ہم لوگ آئیں گے, تو وہ جو ایک دفعہ لوگوں کو ماموں بنا گئے, پھر وہ آر ٹی ایس بہادر جس کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ اب منصور علی خان صاحب آپ تو کھل کر بہت باتیں کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم اس طرح کی باتیں نہ کر سکتے ہوں, تو یہ تو سب کو پتہ ہے, یہ حقیقت عیاں ہے کہ یہ کس طرح اقتدار میں آئے تھے. اور جب وہ فیئر اور فری الیکشن ہوتا ہے, اگر کراچی کا الیکشن ہو جائے جو واڈا صاحب نے خالی کی سیٹ, تو یہ پتہ نہیں کتنے نمبر پہ آئے اس پہ, اور پھر اور جگہ پہ بھی وہ تو کہتے ہیں آپ دھاندلی سے آتے ہیں سر. یہ تو آپ وہ کہتے ہیں کہ صرف اور پاکستان تحریک انصاف نہیں, نون لیگ نے بھی آپ کے بارے میں کہا ہے کہ آپ لوگ بھی کراچی میں, یہ جو ابھی قادر مندوخیل صاحب جیتے ہیں, انہوں نے کہا آپ لوگ بھی دھاندلی کر کے آئے ہیں. جی جی خان صاحب, آپ کے ایکسپریس کے سب لوگ وہاں موجود تھے, بلکہ ایک جب الیکشن ہوتا ہے تو بہت زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے, اور سب وہاں پہ آپ کی ڈی ایس این جیز, آپ کے نمائندے, یہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے. اگر کہیں سے کوئی شکایت, جب وہ رزلٹ آ رہے تھے اس وقت تک کوئی نہیں بولا, اور جب وہ سامنے آ گئے, جب شکست نظر آئی تو ایک دم سے سب لوگ شروع ہو گئے. وہ تو بڑا فری اور فیئر الیکشن تھا, فافن والے بھی تھے, دیگر لوگ بھی تھے, کبھی اس کی کوئی اس طرح کی شکایت نہیں آئی. پھر آپ نے دیکھا کہ رزلٹ اناؤنس کرنے کے لیے بھی روک دیا گیا الیکشن کمیشن نے, پھر وہ ساری چیزیں چیک کی, بلکہ وہ تو
ٹھوک بجا کے الیکشن ہوا ہے, یہ ڈسکا والا الیکشن نہیں تھا جس طرح وہاں پہ ہوا, پورے کا پورا عملہ غائب کر دیا گیا. نہیں لگا رہی شاہ صاحب, فیصل واڈا صاحب نے نہیں لگایا, پی ٹی آئی نے نہیں لگایا, نون لیگ نے آپ کے اوپر یہ الزام لگایا, اور کل ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے لگایا کہ انہوں نے ایڈمنسٹریشن کا استعمال کیا ہے. جی میں آپ کو عرض کروں کہ یہ اتنا حق تو نون لیگ کا بنتا ہے نا, اگر وہ ہارتے ہیں وہاں پہ تو اگر اس طرح کا وہ کہہ دیں, الزام لگا دیں, دکھ بھرے لہجے میں کچھ کہہ دیں تو ہم بہت برا نہیں مانتے ان کی اس بات کا. لیکن میں صرف عرض کر دوں کہ یہ جو اس وقت ملک کا حال کر دیا ہے, یہ جو وفاقی نااہل حکومت ہے, جس طرح کی تاریخی بے روزگاری, تاریخی مہنگائی, تاریخی بدعنوانی, اور پھر ایک آدمی یہ جو قرضوں کا شور مچایا کرتے تھے کہ جی کھا گئے سب لوگ پچھلی حکومتیں, پی پی, پی ایم ایل این دیگر, وہ اگر 70 سال کا حساب لے لیں نا ان سے تو 2018 تک جو قرضے تھے وہ 25,000 ارب روپے تھے. ان کے 3 سال اور کچھ ماہ میں خان صاحب وہ 45,000 ارب سے زیادہ ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ جو ایک یونٹ تھا بجلی کا 8 روپے تک پہنچا 70 سال میں, انہوں نے خیر سے 3 سال کچھ ماہ میں اس کو 26-27 روپے تک پہنچا دیا. یہی حال چینی کا ہے, آٹے کا ہے, سر اس پہ آتے ہیں. سر مجھے لوگ ہیں اس پہ آتا ہوں سر, چھوڑ دیں گے. میں آتا ہوں. ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب, سر یہ آپ نے ساری گفتگو سنی, سر آپ کے لیڈر کے حوالے سے بھی آج یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے سر کہ ان کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہے ہیں لندن کے اندر. پہلا راؤنڈ جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا, لیکن کیونکہ نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈز کچھ اس قسم کی ہیں, اور اس میں یہ خبر میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ جی مریم نواز جو ہیں وہ ابھی بھی بلیک لسٹ کے اندر شامل ہے, ان کے اوپر ڈیل نہیں ہو پا رہی, اور شہباز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں کورٹ کے اندر اس کے اوپر بھی ڈیل نہیں ہو پا رہی, جس کی وجہ سے ابھی پہلے مرحلے کے اندر یہ ڈیل نہیں ہو سکی. لیکن یہ طے پایا ہے کہ اگلا مرحلہ بھی آئے گا اور اس کے اندر دوبارہ مذاکرات ہوں گے. سر یہ ہے ووٹ کو عزت دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور صاحب بہت شکریہ آپ کی دعوت کا. میں نے ساری گفتگو سنی. ملکہ صاحبہ کو بھی میں گزارش کروں گا کہ ماضی کے قصے اور کہانیاں اور کون کس کی گود میں بیٹھا اور کیا ہوا, آپ کو ویسے بھی ذہن نہیں دیتا اس طرح کی گفتگو کرنا. خیر پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنا پی ٹی آئی سے تعلق ہونے کی وجہ سے آپ کی مجبوری ہے. مشرف کی گود میں کون بیٹھا تھا آپ کو شاید اس وقت پتہ نہیں پی ٹی آئی میں تھی یا نہیں تھی. یہ باتیں کر کے ہم جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اپنی شریف لوگ باتیں سن رہے ہوتے ہیں, ان کی ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کا رابطہ جو ہے وہ یہ ملکہ صاحبہ آپ ذرا جلدی سے اس پہ کامنٹ کریے. گفتگو آپ نے جو سنی ہے یہ تو یہ سارے ڈینائی کر رہے ہیں جی, کوئی ایسی کوئی ڈیل شیل کوئی نہیں ہو رہی, اور وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہا ناصر صاحب نے کہ جی ان کو ہی پتا ہوگا, لیکن فی الحال کوئی ڈیل کا چکر نہیں ہے. لیکن آبویسلی اگر کوئی ڈیل ہو بھی رہی ہوتی تو بتاتا کون ہے جی ان میں سے؟ جی دیکھیں منصور, جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بھی آئینی ادارہ آئینی رول سے تجاوز کرے گا. یہ چاہتے ہیں, ان کی چاہت ہو سکتی ہے, کچھ بچوں کو کسی کی شفقت کی ضرورت ہو سکتی ہے, کچھ خواہشات ہو سکتی ہیں اقتدار میں آنے کے لیے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ سیاست میں جو ہر خواہش ہے وہ مکمل ہو. سیاست میں بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں, جب سیاستدان بنتے ہیں تو بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں, ان میں سے اقتدار سر فہرست ہوتا ہے بہت لوگوں کے. تو ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اقتدار بہت اہم ہے, اور یہ چاہتے ہیں کسی راستے سے بھی اقتدار میں آ جائیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے شفاف انتخابات کرا کر, بلدیاتی انتخابات کرا کر ان کو دکھا دیا ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم جب اقتدار میں آتا ہے عوام کے مینڈیٹ سے تو شفاف انتخابات کراتا ہے, اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے, بلدیات تک نچلے لیول تک عوام کو اختیارات دیتا ہے, ان کے نمائندوں کو الیکٹ کرواتا ہے. تو یہ بھی کوشش کریں کہ جو باتیں یہ کرتے ہیں اس کے اندر تضاد نہ ہو, ان کی قول و فعل میں تضاد نہ ہو. جمہوری تقاضوں کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت پہ عمل بھی کیجیے. ڈاکٹر صاحب از بیک ود اس. ڈاکٹر صاحب وہ نواز شریف صاحب سے ڈیل کی باتیں ہو رہی تھی, ذرا اس پہ کامنٹ کر دیجیے, آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. جی میں براہ راست اس پہ آتا ہوں. جی براہ راست اس پہ میں آتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے پارٹی کے قائد ہیں, ان کے ساتھ مختلف ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ہماری اپنی پارٹی کی سینئر قیادت کی میٹنگز ہو رہی ہیں, دوسری جماعتوں کے لوگ مل رہے ہیں, اور ہم اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے عوام کی ہمیشہ آئینی راستے کی بات کی ہے, اور آئینی راستے پہ ہی چل کے عوام کی جان اس عذاب سے جو پی ٹی آئی کی حکومت کی شکل میں مسلط ہو گیا ہے ملک پہ, اس سے جان چھڑائیں گے ان کی. پی ڈی ایم کا بھی یہی نقطۂ نظر ہے, پی ڈی ایم کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ کوئی غیر آئینی طریقہ, نہ کوئی چور دروازہ استعمال کیا جائے گا,
باقی میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ بتا دوں کہ یہ جو 2018 والے الیکشن تھے نا، جس گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ آئے تھے اور جو طریقہ آپ نے استعمال کیا تھا، جو پلیٹ میں رکھ کے الیکشن آپ کو دیا گیا تھا، اس دفعہ وہ معاملات نہیں ہیں. اس کی ایک جھلک ابھی آپ کو جو آپ کا سب سے اسٹرانگ ہولڈ ہے کے پی کے، وہاں پہ بلدیات کے الیکشن میں نظر آئی. ایک ٹریلر تھا جو چلا، باقی فلم اگلے الیکشنوں میں چلے گی. آپ کو پوری فلم چلے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور منصور صاحب، میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ انہوں نے ایک کریکٹر ایجاد کیا تھا دھرنے کے دنوں میں، جس کا نام تھا ایمپائر. وہ ایمپائر کبھی آ رہا تھا، کبھی جا رہا تھا، کبھی انگلی کھڑی کر رہا تھا، کبھی یہ بھاگ کے اس کے پاس جا رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے. روز عمران خان صاحب اس ایمپائر کا ذکر کرتے تھے کنٹینر سے کہ آج ایمپائر یہ کر رہا ہے، آج وہ یہ کر رہا ہے، آج وہ یہ کرنے والا ہے. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایمپائر کو آوازیں دے رہے ہیں اور ایمپائر انہیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. پانی جو ہے وہ بہت زیادہ پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے. آپ کو لگ سمجھ جائے گی جب آپ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ امپائر کو کسی اور سے محبت ہو گئی ہے. نہیں، باقی بھی پاکستانی ہے نا یہاں، انڈیا سے تو کوئی نہیں آیا ہوا. بی جے پی کی پارٹی تو یہاں پاکستان میں نہیں ہے نا. تو امپائر کسی سے بھی محبت کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کا اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم کوئی امپائر کی محبت کے متلاشی ہیں تو، اور ان میٹنگز کو آپ ادھر سے لنک کر رہے ہیں، تو یہ شرارتیں کرنا تو آپ کا کام ہے. باز تو آپ نہیں آتے. لیکن میں نے آپ کو یہ بات کلیئرلی بتا دی ہے. نہیں، آپ کے پوچھنے کے انداز کے اندر میں سمجھ گیا ہوں نا، کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، لیکن میں نے آپ کو کلیئرلی بتا دی ہے کہ وی ول گو فار کانسٹیٹیوشنل آپشن، اور وہی ہم آگے لے کے چلیں گے. لیکن ان کے لیے دروازہ بند ہے. ان کے لیے وہی بات ہے، امپائر کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ. لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے امپائر کا جو کریکٹر سرٹیفکیٹ دیا ہے، آپ کو اس پہ یقین ہے کہ ایکچولی اب وہ پہلی سی محبت نہیں رہی؟ آپ کو پوری طرح یقین ہے؟ یہ مجھے پوری طرح یقین ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس امپائر کے کریکٹر کے جو خالق اور موجد ہیں وہ عمران خان صاحب ہے، وہ ہم نہیں ہیں. اچھا، میں تو صرف آپ کو صورتحال بتا دی ہے کہ اب ان کی جو پسندیدگی ہے اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے یہ نہیں ہے. مطلب اس وقت جو چھوٹا سا ایک میں آخری بات کر دوں، جو ٹریلر جس کی میں نے بات کی جو کے پی کے میں چلا ہے، وہ ان کی بیک گورننس ہے، وہ ان کی نان پرفارمنس ہے، وہ ان کی ڈٹائی ہے کہ ماننا نہیں ہے. یہ حکومت ہے جس کا نام ہے میں نہ مانوں. اچھا، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ستیہ ناش ہو گیا ہے. ان کے اپنے لوگ، یعنی مجھے یہ بات کہتے ہیں وہ بحثیت پاکستانی تکلیف ہوتی ہے. وہ کوئی کہہ رہا ہے پاکستان بینکرپٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ، ان کے اپنے لوگ. کوئی کہہ رہا ہے جی پاکستان دیوالیہ ہو گیا خدا نہ خواستہ. مہنگائی کا یہ عالم ہے. یہ ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، بریک لے لیتے ہیں. اس دوران اس رابطے کو بھی ٹھیک کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وجوہات ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مان نہیں رہی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگ ایکچولی مان رہے ہیں. صرف مان نہیں رہے بلکہ کپتان کو بتانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بھی مانیے کہ اس وقت حالات واقعی بہت خراب ہیں. میں آپ کو سناتا ہوں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی عادت ہے کہ مانتے نہیں ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہماری وجہ سے، ہماری بیڈ گورننس کی وجہ سے ہم یہ الیکشنز ہارے ہیں. لیکن نور عالم خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، وہ صرف اقرار ہی نہیں کر رہے بلکہ کپتان کو تجویز بھی کر رہے ہیں کہ ایکچولی پرابلم کتنی بڑی. ملکہ صاحبہ، یہ آپ نے گفتگو سنی. پرابلم اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے، پرابلم کسی اور بات کے ساتھ نہیں ہے، پرابلم آپ لوگوں کی اپنی گورننس کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف ہار رہی ہے. لیکن آپ لوگوں کی جو وجوہات ہیں وہ ہمیشہ اپوزیشن کے اوپر ہی جاتی رہی ہیں کہ جی اپوزیشن بڑی کرپٹ ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کے اپنے ایم این اے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے اپنے اس وقت حکومت کے اندر جو ہے بہت بڑے اسکیل کے اوپر کرپشن ہو رہی ہے. دیکھیں منصور، نور عالم صاحب قابل احترام ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آزادی رائے کے اظہار کی جگہ ہے. ہماری پارٹی کے اندر ڈسینٹ کو فروغ دینے کا جو ہماری پارٹی کے اندر ایک طریقہ کار ہے، اسی کی وجہ سے آج یہ ٹاک شو میں آ کر اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں. کسی اور پارٹی کے اندر شاید پارٹی کے کسی ایم این اے کو یا ورکر کو اتنی جرت ہی نہیں ہوتی کہ زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب کے سامنے اس قسم کی باتیں کر سکیں اور پھر آ کر نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بھی غلط بیانات دیں. قابل احترام ہے، لیکن جو وہ باتیں کر رہے ہیں اسے پاکستان تحریک انصاف مجموعی طور پر نہ اتفاق کرتی ہے اور نہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی بہترین طریقے سے عکاسی کر رہے ہیں. جو بھی ان کو باتیں کرنی تھیں ان کو چاہیے تھا کہ پارٹی کے فورم کے اوپر کریں.
इंटरनल इशू है। अगर उनको कोई भी बात करनी है तो एक फॉरम प्रोवाइडेड है, मेंबरान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग के अंदर बात करनी चाहिए। तो जो उन्होंने किया आई थिंक वो काबिल मजम्मत है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अपनी बात करना चाहते हैं और हमारी पार्टी के अंदर इतनी कदगन भी नहीं है, तो शायद उन्होंने बात कर ली। तो इसमें मैं आगे और क्या कह सकती हूँ। तो मलिका साहबा, आप क्या समझती हैं फिर, आपकी पार्टी क्यों हारी? आपकी नजर में इसकी क्या वजह है? जी, वजूहात तो देखिए सामने आ गई हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर 4 वर्कर एक ही टिकट के ऊपर खड़े हो जाएंगे तो पार्टी का वोट जो है उसके अंदर तफरीक होगी, पार्टी का वोट स्प्लिट होगा, तो फिर पार्टी कैसे जीतेगी? मलिका साहब, पेशावर के मेयर के लिए कौन से 4 आप लोगों के उम्मीदवार खड़े थे? एक ही उम्मीदवार खड़ा था और वो हार गया। देखिए मंसूर, में एक स्पेसिफिक सीट की बात नहीं करी, लेकिन मजमूई तौर पर यही चीज सामने आई है कि टिकट एलोकेशन के अंदर, जिसकी वजीर आजम ने भी आज अपनी ट्वीट के जरिए निशानदही की कि टिकट एलोकेशन का जो तरीकेकार था वो दुरुस्त नहीं था। लेकिन हम वो पार्टी हैं जो इतनी जुर्रत रखते हैं। एक पार्लिमानी पार्टी बोर्ड था, लेकिन मैं सिर्फ उसके मेन इशू के ऊपर आना चाहती हूँ कि हम वो पार्टी हैं मंसूर जो अपने रवैयों के ऊपर, अपनी हिकमत अमली के ऊपर नजर सानी कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत है कि अवाम के सामने इस बात को कबूल करें कि हाँ, हमसे गलती हुई है, हमारी गलती की वजह से हमारे इलेक्शन के जो नताइज हैं वो ऐसे नहीं आए जैसे आने चाहिए, और हम उसको बेहतर करेंगे। ये मिस गवर्नेंस की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। अगर कोई मीडिया मैनेजमेंट करना चाहे और मीडिया का गलत इस्तेमाल करना चाहे तो उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम इशारों के ऊपर बात करेंगे, हम फिगर्स के ऊपर बात करेंगे। हमने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया। तारिक फजल चौधरी साहब काबिल एहतराम है, लेकिन बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि आपने जो महंगे बिजली के या तवानाई के कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपने साइन किए थे उसकी मद में 134 अरब रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अदा किए। हम बिजली लें या ना लें, कैपेसिटी पेमेंट्स हमने देनी है, तो आपने बुरा हाल किया या हमने? आपके टाइम पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई थी मंसूर, फैसलाबाद से बंद होकर शिफ्ट हो गई थी, आज उसमें 30% वो बढ़ रही है। तो क्या ये हमारी हिकमत अमली खराब है या आपकी है? आपके दौरे हुकूमत में करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर था, हमारे दौरे हुकूमत में 2.5 अरब डॉलर है। तो बताइए कि हम ठीक हैं या आप ठीक हैं? आपने पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया, ज़र मुबादला के ज़खायर को 9 अरब डॉलर पे ले गए, हम 18 अरब डॉलर के ऊपर लेके आ गए। तो आप ठीक थे या हम ठीक थे? आप फिगर से बात करें, आप ये स्टेटमेंट्स ना सुनाएं सियासी, आप फिगर से हमें बताएं कि हमने क्या गलत किया, क्या ठीक किया। महंगाई को हम मानते हैं कि एक आलमी इशू है, कि एक रिपोर्ट है जिसके बारे में लिखा गया है कि 40%, यूएन की रिपोर्ट है कि 40% अशाए खुर्दोनोश में इजाफा हुआ है। हम पाकिस्तान की आवाम को उससे बचा रहे हैं, लेकिन जिस किस्म का आप बयानिया उसके ऊपर चला रहे हैं, आवाम को गुमराह कर रहे हैं, वो भी अफसोसनाक है। आप भी इक्तदार में रहे हैं, आपने अपने दौरे हुकूमत में इतनी मुश्किल कोविड की सिचुएशन का सामना नहीं किया था, आपके दौरे हुकूमत में पेट्रोल की प्राइस इतनी ऊपर नहीं गई थी, आपके दौरे हुकूमत में अशाए खुर्दोनोश की प्राइसेस आलमी तौर पर इतनी आगे नहीं बढ़ी थी। तो आप फैक्ट्स के ऊपर और फिगर्स के साथ और इंटेलेक्चुअल डिबेट करें। मुझे सियासी स्टेटमेंट सुनाएंगे तो उसका सियासी जवाब आएगा, जो मैं देना नहीं चाहती के अंदर। मैं फैक्ट्स और फिगर्स से बात कर लेट हिम आंसर। जी डॉक्टर साहब, ये आपने सिर्फ सारी गुफ्तगू सुनी, आखिर जी मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की ही बात कर रहा हूँ, और मैंने ये बता रहा हूँ कि ये जो आपने चंद फिगर्स आपको दी जाती हैं, जिसमें चंद इशारिये हैं, जिसमें चंद अंग्रेजी के अल्फाज हैं, अभी ज़र मुबादला है, GDP है, आप बराए मेहरबानी उन घरों में जिनमें 3 वक्त की रोटी नहीं है, बच्चे भूखे सो रहे हैं, बच्चों को दवाइयाँ नहीं मिल रही, ज़र मुबादला GDP इनके को कैप्सूल बनाएं और ये मार्केट में ले आएं, और ये लोगों को कहें कि या तावीज़ बना लें कि गले में बांध के फिरें, या आप कैप्सूल खाएं ज़र मुबादला के। और इसके वो भाई पाकिस्तान के 90% लोगों की मैशत 3 वक्त की रोटी का नाम है मैडम, उनके बच्चों की स्कूल की फीस का नाम है, उनके घर के किराए का नाम है, उनके वालिदैन की दवाई का नाम है। वो तो आपने लूट डाली हुई है। दवाइयों वाले वजीर आपके पैसे खाए जनाब, वो पता नहीं 6 अरब के कितने दवाइयां कहाँ पहुंचा दी। ये आपको किसने कहा था? चले नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं, फवाद चौधरी साहब कहते हैं अगर 3 रुपए की दवाई 7 रुपए की हो भी गई तो इसमें क्या क़यामत आ गई? वो क़यामत फिर अभी KPK में आई है ना, अगलों ने जवाब दिया है ना फवाद चौधरी साहब को, अगलों ने बताया है ना कि आप इस तरह की हर्जा रसाई के फरमाएंगे फवाद चौधरी साहब, तो उसका नतीजा ये होगा कि आपका अपना जो किला था
اس میں اتنی بڑی نقب لگی ہے. اور دوسری بات فیکٹس اینڈ فگر کی, میں جو میڈم نے فرمایا قابل احترام ہے, مجھے یہ بتائیں کہ انہیں کس دانشور نے انہیں یہ کہا تھا کہ پاکستان میں چینی ہماری ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے, آپ نے باہر بھجوا دی. پھر اور کون سا مفکر اور انٹلیکچوئل تھا جس نے آپ کو بتایا کہ نہیں چینی شارٹ ہو گئی ہے, پھر چینی آپ نے امپورٹ کی. اور جن لوگوں نے آپ کی پارٹی پہ انویسٹمنٹس کی اپوزیشن کے دور میں, ان کے جہازوں کو آپ نے رکشوں کی طرح استعمال کیا. ان لوگوں نے 3 ارب پارٹی پہ لگایا ہوگا, 5 ارب پارٹی پہ لگایا ہوگا, 200 300 ارب یہ چینی اندر باہر کرنے کے چکر میں وہ کما کے چلے گئے. یہ عالمی منڈی کی وجہ سے ہوا ہے, یہ کووڈ کی وجہ سے ہوا ہے. آپ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ بے وقوف ہیں؟ پاکستان کی عوام کو پتہ نہیں لگ رہا. پھر آپ کی ایڈمنسٹریشن جو پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے, بیڑا غرق ہو گیا ہے, لیکن آپ ان کی اپوائنٹمنٹس آفیسرز کی اتنے اہم جو وہ اپوائنٹمنٹس ہیں وہ آپ فال کے ذریعے نکال رہے ہیں. بزد ہے کہ نہیں ہٹانا. جی میں نہیں کہتا آپ رکھیں, یہ تو آپ کی چوائس ہے, آپ کا پروگیٹو ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو الزام ہے نا, یہ تو الزام ہے سر, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فال کے ذریعے یہ ہو رہا ہے سر, یہ تو الزام ہے. میں اس کا کوئی عینی شاہد نہیں ہوں. میں بھی آپ کی طرح بھی دائیں بائیں سے ریسرچ کر کے یہ چیزیں لاتے ہیں نا منصور صاحب, میں بھی تو ادھر کی نہیں ڈاکٹر صاحب ہم اس طرح نہیں لاتے ہیں. ہم اگر کوئی کلیم کرتے ہیں تو اس کے ثبوت ہونے چاہیے ہمارے پاس. ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ جی فال نکال کے جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہیں. سر فال کو چھوڑ دیں, جو ٹرانسفر پوسٹنگز کے نتیجے میں نتائج نکل رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے نا. نہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں, وہ دولت سے کیا عالم ہے. جو ایڈمنسٹریشن ہے, میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے, میں خود زمیندار فیملی سے ہوں, کہ جو پروڈکٹ کسان کو اس کے کھیت میں 10 روپے کلو نہیں ملتا ریٹ, وہ منڈی میں 250 روپے کلو کیوں ہے؟ یہ 240 روپے کلو کون کما رہا ہے؟ آپ کو نہ کہو, آپ کہتے ہیں جی مافیا ہیں. تو مجھے بتائیں آپ حکومت ہیں یا آپ کوئی اسپیکر ہیں, بھونپو ہیں, کہ آپ صرف اطلاعات اور معلومات دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ میڈیا سیل ہیں, اب کیا ہیں آپ؟ کوئی چینل ہیں, آپ کوئی صحافی ہیں یا اسپیکر ہیں آپ؟ اچھا, جس گورنمنٹ اور جس پرائم منسٹر کو, آنریبل پرائم منسٹر کو ٹی وی کے ذریعے پتا چلے کہ ڈالر اوپر چلا گیا اور مہنگا ہو گیا ہے, منصور علی خان صاحب, تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھنی پڑتی ہے نا. پھر وہ کون سی حکومت ہے؟ سر مجھے ہمیں کہتے ہیں فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کریں. ناصر حسین شاہ صاحب بات نہیں کی, میں نے آپ کو بڑے ریلیونٹ باتیں بتائی ہیں. ٹھیک, ناصر حسین شاہ صاحب, یہاں پہ ملکہ بخاری صاحبہ جو تنقید کر رہی تھی مسلم لیگ نون کی حکومت پہ, جس میں انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرز کے حوالے سے کہا کہ جی بجلی کے معاہدے جو ہے وہ مہنگے کیے گئے اور اس طرح کی چیزیں جو وہ جس کی نشاندہی کر رہی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ تنقید کرتے ہیں موجودہ حکومت پہ تو کرتے ہیں, لیکن جب مسلم لیگ نون پہ تنقید کرنے کی باری آتی ہے تو اس پہ خاموشی ہو جاتی ہے. پنجاب میں جب آپ نے ان کے خلاف الیکشن لڑنا ہوتا ہے تب آپ ان کے اوپر تنقید ضرور کرتے ہیں, لیکن جب بات نیشنل لیول کی آتی ہے تو پچھلے دور حکومت پہ آپ کسی قسم کی تنقید نہیں کرتے, اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم صرف جمہوری طور پر ہی جو بات ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی ہو. اگر جس طرح کے حالات اس وقت ہیں, اگر یہی حالات پی ایم ایل این نے کیے ہوتے تو ہم ظاہر ہے ان پر اسی طرح سے بات کرتے, اور ہم نے اس وقت کیا تنقید ان کے اوپر نہیں کی. اور یہ جو ہمارے کوئی ان کے ساتھ کیا تعلقات, سب کہتے ہیں کہ جی بڑے اچھے, کیسے اچھے؟ یہ جتنے کیسز ہم بھگت رہے ہیں یہ کب کے کیسز ہیں, اور کیا کچھ نہیں کہا پی ایم ایل این نے, لیکن اب وہ خود بھی بھگت رہے ہیں تو ان کو احساس ہے, اور ظاہر ہے یہی باری اب پی ٹی آئی کی بھی آنی ہے. میں ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں خان صاحب, کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی بیک ڈور سے نہیں آئی. ہم نے کبھی اقتدار, ظاہر ہے ایک ہوتا ہے پولیٹیکلی طور پر کہ لوگوں کی خدمت کی جا سکے, لیکن وہ نہیں. پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کبھی کوئی نیگوشیشنز نہیں ہوئی. دیکھیں وہ جو کے کار تھا وہ بھی سب کے پاس تھا خان صاحب, لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے شہادتیں قبول کی ہیں, بی بی شہید ہو گئیں, لیکن انہوں نے کوئی سودے بازی نہیں کی. اگر سودے بازی کرتے تو نہ بھٹو پھانسی چڑھتا, نہ بی بی شہید ہوتی, نہ آصف زرداری جیلیں کاٹتا. ایسا نہیں ہے, یہ الزامات ہیں, اور ان کے لیے کبھی ایک پروگرام رکھیے گا خان صاحب, میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا کہ کیا کیا جمہوریت کے لیے بات کی ہے. یہاں پہ اعتراض شاہ صاحب اس بات کا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ہوں, کوئی بھی ہو,
بات تو ویسے جمہوریت کی کرتی ہیں لیکن بیک ڈور مذاکرات ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی, اور یہی سلسلہ آگے بھی چلے گا. جس کو اچھی ڈیل مل جائے. آپ مجھے بتائیں, چلیں کھل کے بات کرتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے کیوں الگ ہوئی؟ آپ کے اوپر یہی الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آپ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. مسلم لیگ نون میں کہتی ہے وہ, یہ خود آپ لوگوں کے اوپر مریم نواز کے بیانات موجود ہیں آن ریکارڈ, جو آپ کے اوپر آپ ہی کی پرانی اتحادیہ آپ کے اوپر الزام لگاتی ہے. چلیں خان صاحب مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم جو اے پی سی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلائی تھی اس کے بعد وجود میں آئی, اور جو چیزیں چیئرمین بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی کی طرف سے سجیشنز تھیں اس وجہ سے پی ڈی ایم کامیاب ہوتی جا رہی تھی, بائی الیکشنز ہوں, سینٹ کے انتخابات ہوں یا دیگر جو ایجیٹیشن رکھے گئے تھے ان سب میں. آپ ریکال کریں کہ جب یہ سینٹ میں جو کانسٹیٹیوئنسی تھی پرائم منسٹر صاحب کی, وہاں پہ پی ڈی ایم کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں, اور اس کے بعد 26 مارچ کو مارچ رکھا گیا تھا. کیا وجہ تھی کہ اس مارچ کو مشروط کر دیا گیا استعفوں پہ, اور پھر وہ آپس میں ایک رفت پیدا کر دی گئی, اور جس کی وجہ سے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے کوئی اس طرح کا, ایسا بالکل نہیں ہے. اور ایک اور بات میں عرض کروں, میں سیاسی ورکر ہوں خان صاحب, اور جو الیکشنز پاکستان میں ہوئے ہیں, یہ جو 85 آن ورڈ جتنے الیکشنز ہیں, کسی میں بھی پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں ملی. یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, اور بالکل کسی ایک بھی الیکشن میں, اور اس کی کوئی آپ سے ملاقات بھی کروں گا کیونکہ میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ الیکشنز پیپلز پارٹی کے خلاف لڑے. اچھا. اور بہت جو کچھ الیکشن میں نے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ لڑے, مجھے بہت سارے پتہ ہیں. یہ جو پرانا الزام لگتا تھا وہ جو اصغر خان صاحب, تو شاہ جی ایک منٹ, شاہ جی آپ اتنا کوئی ریویل کر رہے ہیں, ایک سوال یہاں پہ بڑے مزے کا آپ نے مجھے موقع دیا. آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی آپ نے الیکشن لڑے اور اسٹیبلشمنٹ نے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا. تو وہ جو آپ نے الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف لڑے تھے اس میں اسٹیبلشمنٹ کس کو سپورٹ کر رہی تھی؟ جو مجھے کر رہی تھی, ہمیں کر رہی تھی, جو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ لڑ رہے تھے. آپ کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی تھی؟ باتوں کو چھوڑ دیں, جو بھی کر رہے تھے سپورٹ. ابھی آپ نے خان صاحب کسی دن پروگرام رکھا, ابھی آپ نے فرمایا, ابھی فرمایا ہوں نا, کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. اچھا خان صاحب بالکل. میں کس طرح سپورٹ کرتی شاہ صاحب, کس طرح سپورٹ ہوتی ہے؟ یہ جس طرح ابھی پی ٹی آئی کو 2018 میں کی تھی, مطلب آپ کے طریقہ کار نئے آ گئے تھے, سارا کچھ تھا. اچھا, تو جو کچھ بھی ہے چلے آپ چھوڑ دیں ان چیزوں کو. میں شاہ جی آپ اتنی بڑی انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں لوگوں کا فائدہ ہے اس سے, میں بتا رہا ہوں, اور خان صاحب بتا رہا ہوں, اور یہ کوئی چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ اتنے سینئر ہیں, میں آپ کو پروگرام دیکھتا رہتا ہوں, آپ کو سنتا بھی رہتا ہوں, کیونکہ آپ بہت ساری چیزیں بتاتے رہتے ہیں. میں صرف آپ کو یہ عرض کر دوں, ملکہ صاحبہ بہت اچھی خاتون ہے, میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے. ان کی ظاہر ہے کہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کریں. یہ جو بھی کہہ رہی تھیں کہ جی ہم نے جو الیکشنز ہوئے ہیں دیکھیں کیسے فیئر ہوئے, وہ تو میڈیا پہ آ گیا تھا, سوشل میڈیا پہ. آپ کی میڈیا بھی کس طرح ٹھپے لگائے جا رہے تھے رات کو, پھر جب سب لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہ رکاوٹیں ہوئیں, اور بڑا ہی الیکٹڈ لوگوں کا خیال تھا. تو پنجاب میں جو بلدیاتی ادارے تھے ان کو تو خان صاحب نے 2 سال پہلے ہی چلتا کر دیا. اسلام آباد کے میئر صاحب کے ساتھ کیا ہوا, اور یہ تو اب لوگوں نے بتا دیا ہے کہ جس طرح کیا. پھر جو آپ دوسری بات بھی کر رہے ہیں خان صاحب, میں ایک عام ورکر تو ہوں نا, منسٹر میں اپنی جگہ پہ ہوں یا پارٹی کا عہدیدار اپنی جگہ پہ ہوں, لیکن میں سیاسی ورکر ہوں. جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں, ان کا ظاہر ایک رول ہے, لیکن ان کے لیے سب سے بڑی اہمیت پاکستان کی ہے. اگر وہ دیکھیں گے کہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے, پاکستان بین الاقوامی طور پر تنہا رہ گیا ہے, اور جن لوگوں کو بھی وہ سپورٹ کریں وہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اور پھر اخلاقی جرت کی بات کی میری قابل احترام ملکہ صاحبہ نے. اخلاقی جرت تو پرائم منسٹر صاحب کو ہونی چاہیے تھے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. جو اس وقت معیشت کا حال ہے, ایک عام پاکستانی سے پوچھے وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے. شاہ صاحب یہ جو ابھی آپ نے بات کہی, شاہ صاحب یہ جو ابھی آپ نے بات کہی کہ جی اگر وہ حلقے جو ہیں اگر دیکھیں کہ جی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا, حکمرانی صحیح نہیں ہو رہی, تو اس کے بعد ان کا انٹروین کرنا جائز ہے. دیکھیں انٹروین کرنے کی بات نہیں کر رہا, یہ سب لوگ دیکھیں خان صاحب, اب آپ
میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سپورٹ دی جاتی ہے اچھا اگر یہ سب نیوٹرلی ہو جائیں تو دھڑن تختہ ابھی ہو جائے گا کچھ دنوں میں. وہ ایک ہے نا سر, ایک بند ہے ان کا میاں امام بخش کا کہ لک وچوں پیڑ اٹھدی لوکی کہندے چک اصل گل ہے امام بخشا وچوں گئی ہے مک. تو یہ جو گورنمنٹ ہے, جو اس کے حالات ہیں, یہ سب کے اوپر آیا ہے, اور جو الیکشن آنے دیں کیا ہوتا ہے حال یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. چلیں شاہ صاحب آپ بھی بریک لے لیں, میں بھی ایک بریک لیتا ہوں. مارجن کے لیے بھی میرے خیال میں یہاں پہ بالکل صحیح موقع ہے بریک لینے کا. ناظرین بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہم بات کر رہے تھے الیکشنز کی, پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس کے اوپر بھی ہم بات کر رہے تھے. فواد چودھری صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے حوالے سے اور اس کی شدت پسندی کے حوالے سے بات کہی. اس موقع پہ انہوں نے کیا فرمایا ذرا سنیے گا, پھر اس کے بعد ملکہ صاحبہ سے سوال کرتا ہوں. پھر جو مذہبی شدت پسند جماعتیں ہیں جیسے JUI ہے, جمعیت علماء اسلام کا جو جس قسم کا انہوں نے 2002 میں بھی آپ کو معلوم ہے خیبر پختونخوا میں انہوں نے تعلیم کو تباہ کر دیا تھا, انہوں نے فائنانس کو تباہ کر دیا. سو بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایک ایسی سیاسی جماعت جو ہے وہاں پر ایک نوٹس ہوئی ہے جس کو اصولی طور کے اوپر ختم ہونا چاہیے تھا. ملکہ صاحبہ یہ گفتگو آپ نے سنی, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی مذہبی شدت پسندی کے اوپر جو ہے فواد چودھری صاحب تبصرہ کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری نظر میں تو اس پارٹی کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. آئرونکلی مطلب وہ پارٹی جس نے KP کے اندر اس وقت سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی, آپ کی نظر میں اس پارٹی کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. آپ لوگوں کو مذہبی شدت پسندی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی نظر آتی ہے, لیکن تحریک لبیک پاکستان کی جب بات آتی ہے آپ اس کے ساتھ جا کے خفیہ معاہدہ بھی کرتے ہیں, اس کے اوپر لگی ہوئی پابندی کو ہٹاتے بھی ہیں, اس کو تمام تر فیسیلیٹیشن کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ خود آپ لوگ الزام لگاتے رہے کہ جی یہ لوگ اب ملیٹنٹ ہو چکے ہیں. اس کے باوجود اس پابندی کو ہٹانے میں آپ لوگ یہ سینٹرل کردار ادا کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ جا کے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو مذہبی شدت پسند کہتے ہیں. نہیں دیکھیں منصور, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو معاہدے کے ذریعے ہوا وہ پاکستان کے لیے ایک پرفیکٹ سچویشن تھی, لیکن ہم نے خون ریزی کو امن کے اوپر ترجیح, جو خون ریزی ہے اس کو آگے نہ بڑھنے دیا اور امن کو ترجیح دی. ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر خون نہ بہے. ہمارے لیے ایک بڑی مشکل سچویشن تھی اور ہم نے اس کے اوپر قابو پایا, اور جو حکومت وقت کو کرنا تھا ہم نے اس کے مطابق ٹھیک کیا. ہم کبھی بھی انتہا پسندی کو فروغ نہیں دیتے, اور ایز اے خاتون میں بھی فواد چودھری صاحب کی بات جو ہے اس کی تائید کروں گی کہ جب JUIF کا خیبر پختونخوا میں سیٹیں لینا پاکستان کی سیاست کے لیے ایک مشکل اور سیاہ دن ہے, کہ ان کی سوچ جو ہے وہ خواتین کے حقوق کی ترجمانی نہیں کرتی ہے. انہوں نے سیاست کا جو دین کا اور سیاست کا استعمال کیا ہے انتشار پسندی پھیلانے میں, اور اس قسم کی حکمت عملی اپنائی ہے, اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. تو ایسی پولیٹیکل پارٹیز کا ہمارے سیاسی لینڈسکیپ میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. ایک تجزیہ آپ سے لیتا ہوں, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اور تحریک لبیک پاکستان کے کمپیریزن میں کون زیادہ شدت پسند ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے منصور, میں یہاں پر کمپیریزنز ڈرا نہیں کرنے آئی, میں یہاں پر یہ بتانے آئی ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کسی قسم کی انتہا پسندی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی ایسی جماعت جو خواتین کے حقوق کے اوپر قدغن لگائے, جو دین کو سیاست میں انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کرے, These are all policies of تحریک لبیک پاکستان also, حقوق جو ہے اس کو, تو ہم تحریک لبیک پاکستان کے ووٹر نہیں ہیں. آپ اس کے ووٹر نہیں ہیں, لیکن آپ ہی کے اعجاز چودھری صاحب ان کے سربراہ کو جا کے پھولوں کا گلدستہ دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہے؟ میں بتاتی ہوں منصور, کیونکہ پاکستان کی کچھ تلخ حقائق ہیں, کچھ ایسی تاریخ ہے جس کے بارے میں ایک ٹاک شو کر لیتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انتہا پسندی کیسے پھیلی ہے, ہمارے ملک کے اندر کس طرح اس قسم کی جو انتہا پسندی کی سوچ ہے وہ سامنے آئی ہے, اور کیسے متعدد بار پولیٹیکل پارٹیز کو, حکومتوں کو بلیک میل کیا گیا ہے, اور اس کی روک تھام سیاست دانوں نے کیسے کرنی ہے اور کیسے اس کو مین سٹریم ہونے سے بچانا ہے. تو یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں ہو رہی, تحریک لبیک پاکستان نے پہلے بھی دھرنا کیا تھا. ہم نے تو پاکستان کی سڑکوں کے اوپر خون ریزی نہیں ہونے دی, کیونکہ ہمارے پاس دو چوائسز تھیں, یا تو ہم امن کرتے, اور کسی کے لیے بھی مشکل چوائس تھی, یا ہم خون ریزی ہونے دیتے. لیکن JUIF کا
ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ابھر کر KPK میں سامنے آنا, خیبر پختونخوا میں سامنے آنا, آئی تھنک ایک مشکل دن ہے پاکستان کی خواتین کے لیے, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے لیے. مجھے بہت تشویش ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, ملکہ بخاری صاحبہ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں, جس شدت پسندی کا اشارہ کر رہی ہیں, اور عورتوں کے حوالے سے جو ان کے نظریات ہیں, آپ کی اپنی پارٹی کو اس وقت مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ لیڈ کرتی ہیں مختلف جلسوں کے اندر, جلوسوں کے اندر, لیکن جس پارٹی کے ساتھ آپ لوگ PDM کے اندر اتحاد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود عورت کی حکمرانی میں بلیو نہیں کرتی. دیکھیں منصور صاحب, دو تین چیزیں بڑی واضح ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس الائنس کے سربراہ ہیں جس کا نام PDM ہے, اور کبھی ان کی میٹنگز میں خود عینی گواہ ہوں, کبھی کسی طرح کی کوئی شدت پسندی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے, کبھی کوئی منفی بات میں نے بالکل نہیں سنی. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا گمراہ کن اور بڑا ایک مذموم پروپوگنڈا ہے جس کی بنیاد فواد چودھری صاحب نے رکھی, اور آج ملکہ بخاری صاحبہ آنریبل بھی انہی کی لائن ٹو کر کے آگے بات کر رہی ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ JUIF کی بنیاد کب رکھی گئی تھی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو والد محترم تھے مولانا مفتی محمود صاحب, وہ کس زمانے میں KPK کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن میکنگ میں ان کا کیا کردار رہا ہے, اور ان کا بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی, ایک ماڈریٹ, بے شک وہ ایک مذہبی جماعت ضرور اس سے ان کا تعلق ہے, لیکن ایک ماڈریٹ ٹالرنٹ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ان کا پاکستان کی پوری سیاست میں ایک نام ہے. آپ ان کو ایک شدت پسند جماعت کہہ کے کارنر کرنا اور ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا, یہ وہ جماعت کر رہی ہے کہ جس نے اپوزیشن میں جب ہماری حکومت تھی شدت پسندی کو باقاعدہ فروغ دیا, مذہب کو سیاست کے لیے باقاعدہ استعمال کیا, پاکستان مسلم لیگ نیون کی سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے مذہب کا استعمال پاکستان تحریک انصاف نے کیا. آج وہ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں اور قوم کو بتا رہے ہیں کہ وہ بڑے انلائٹنڈ اور ماڈریشن پالیٹکس کے حامی ہیں. خدا کے واسطے اپنے لیکچر اپنے پاس رکھیں, پاکستان کے عوام بہتر جانتے ہیں آپ جہاں پہ ناکام ہوئے اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر, اور ایک جماعت جو وہاں پالیٹکس کرتی ہے, جو وہاں پہ ماڈریٹ پالیٹکس کرتی ہے, اس کو آپ یہ لیبل لگا کے اور یہ کہنا کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا بہت کوئی شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری, ملکہ بخاری صاحبہ اور ناصر حسین شاہ صاحب. ناظرین, کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.